गाड़ी आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मुसाफिरों के गिरोह प्लेटफॉर्म के संगीन सीनों को रोनते हुए इधर उधर घूम रहे थे। फल बेचने वाली गाड़ियां रबर टायर पहियों पर खामोशी से तैर रही थीं। बिजली के सैकड़ों कुमकुमे अपनी ना झपकने वाली आंखों से एक दूसरे को टिकटिकी लगाए देख रहे थे। बरकी पंखे सरदाहों की सूरत में अपनी हवा प्लेटफॉर्म की गदली फजा में बखेर रहे थे। दूर से रेल की पटरी के पहलू में एक लैंप सुर्ख निगाहों से मुसाफिरों की आमद और रफ्त का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। प्लेटफॉर्म की फजा सिगरेट के तुंद धुएं और मुसाफिरों के शोर में लिपटी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर हर एक अपनी धुन में मस्त था। 3-4 मुसाफिर बेंच पर बैठे अपनी होने वाली सैर का तस्करा कर रहे थे। एक घड़ी के नीचे खुदा मालूम किन ख्यालात में गर्क गुनगुना रहा था। दूर कोने में नया ब्याहा जोड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा था। खावंद अपनी बीवी को कुछ खाने के लिए कह रहा था और वो शर्मा कर मुस्कुरा देती थी। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक नौजवान कुलियों के साथ लड़खड़ा कर चल रहा था, जो उसकी बहन का ताबूत उठाए हुए थे। 5-6 फौजी सिपाही हाथ में छड़ियां लिए और सीटी बजाते हुए रिफ्रेशमेंट रूम से शराब पीकर निकल रहे थे। एक स्टॉल पर चंद मुसाफिर अपना वक्त टालने की खातिर यूं ही किताबों को उलट पलट कर देखने में मशगूल थे। बहुत से कुली सुर्ख वर्दियां पहने गाड़ी की रोशनी का उम्मीद भरी निगाहों से इंतजार कर रहे थे। रिफ्रेशमेंट रूम के अंदर एक साहब अंग्रेजी लिबास ज़ेब तन किए सिगार का धुआं उड़ाकर वक्त काटने की कोशिश कर रहे थे। कुलियों की जिंदगी भी गधों से बदतर है, मगर मियाँ क्या करें, आखिर पेट कहाँ से पालें। एक कुली दिन भर में कितना कमा लेता है? यही 8-10 आने, यानी सिर्फ जीने का सहारा। और अगर बाल बच्चे हों तो अपना पेट काट कर उनका मुंह भरे। खालिद, खुदा की कसम, जब इन लोगों की तारीख जिंदगी का ख्याल एक दफ़ा भी मेरे ख्याल में आ जाए तो पहरों यही सोचता हूँ कि आया इनकी मुसीबत हमारी नाम नेहाद तहजीब पर बदनुमा दाग नहीं है। 2 दोस्त प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। खालिद अपने दोस्त की गुफ्तगू सुनकर कदरे मुताज्जिब हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, क्यों मियाँ, ये लिनन कब से बने हो तुम? तहजीब किस बला का नाम है? इंसानियत के सर्द लोहे पर जमा हुआ जंग। जाने दो ऐसी बातों को। जानते हो मैं पहले ही से अपने हवास खो बैठा हूँ। खालिद, सच कह रहे हो, ये बातें वाकई दिमाग को दरहम भरहम कर देती हैं। 2 रोज हुए अखबार में एक खबर पड़ी कि 15 मजदूर कारखाने में आग लग जाने से जले हुए कागज की मानिंद राख हो गए। कारखाना बीमाशुदा था। मालिक को रुपया मिल गया, मगर 15 औरतें बेवा बन गईं और खुदा मालूम कितने बच्चे यतीम हो गए। कल 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक खाकरों काम करते करते गाड़ी तले आकर मर गया। किसी ने आंसू तक ना बहाया। जब से ये वाकया देखा है तबीयत सख्त मगमूम है। यकीन जानो हल्क से रोटी का टुकड़ा नीचे नहीं उतरता। जब देखो उस खाकरों के खून में लिथड़ी हुई लाश आंखें निकाले मेरी तरफ घूर रही है। मुझे उसके घर जरूर जाना चाहिए, शायद मैं उसके बच्चों की कुछ मदद कर सकूं। खालिद मुस्कुराया और अपने दोस्त का हाथ दबाकर कहने लगा, जाओ 15 मजदूरों की बेकस बीवियों की मदद भी करो। ये एक नेक और मुबारक जज्बा है। मगर इसके साथ ही शहर से कुछ फासले पर चंद ऐसे लोग भी आबाद हैं जिनके पास एक वक्त के लिए सूखी रोटी का निस्फ टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं। गलियों में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सरों पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। ऐसी सैकड़ों औरतें मौजूद हैं जिनका हुस्न गुर्बत के कीचड़ में गल सड़ रहा है। बताओ तुम किस किस की मदद करोगे? इन फैले हुए हाथों से किसकी मुट्ठी भरोगे? हजारों नंगे जिस्मों में से कितनों की सतरपोशी करोगे? आह, दुरुस्त कहते हो खालिद, दुरुस्त कहते हो। मगर बताओ, इस तारीख आंधी को किस तरह रोका जा सकता है? अपने हमजिन्स अफराद को जिल्लत की जिंदगी बसर करते देखना, नंगे सीनों पर चमकते हुए बूटों की ठोकरें लगते देखना सख्त भयानक ख्वाब है। वाकयात की रफ्तार का नतीजा देखने का इंतजार करो। ये लोग अपनी ताकत के बावजूद इस तूफान को नहीं रोकते। खुद एतमादी ने इन्हें बर्दाश्त करना सिखा दिया है। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए, शायद तुम्हारी जिंदगी ही में मसाइब के बादल दूर हो जाएं। मैं ये सुहाना वक्त देखने के लिए अपनी जिंदगी के बकाया साल नजर करने को तैयार हूँ। काश यही ख्याल बाकी लोगों के दिल में भी मौजूद होता। मगर यार, गाड़ी आज कुछ देर से आती मालूम होती है। देखो ना, पटड़ी पर रोशनी का नामो निशान तक नजर नहीं आता। खालिद का दोस्त किसी गहरी फिक्र में गौतज़न था, इसलिए उसने अपने दोस्त के आखिरी अल्फाज बिल्कुल न सुने और अगर उसने सुने तो कुछ ख्याल करके कहने लगा, वाकई ये ख्याल पैदा करना चाहिए। और अगर छोड़ो मियाँ अब इस फलसफे को, कुछ पता है गाड़ी कब आने वाली है? खालिद ने अपने दोस्त का बाजू पकड़ते हुए कहा, गाड़ी
اور پھر سامنے والی گھڑی کی طرف نگاہ اٹھا کر 9:25، بس 10 منٹ تک آ جائے گی، یعنی 10 منٹ کے بعد ہمارا دوست ہمارے پاس ہوگا، ذرا خیال تو کرو۔ میں وحید کی آمد اس دردناک گفتگو کی وجہ سے بالکل بھول چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خالد کے دوست نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانا شروع کر دیا۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مسافر بڑی سرعت سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسباب کے ڈھیروں کے پاس خاموش کھڑے قلی گاڑی کے منتظر تھے کہ جلدی اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک آنا حاصل کر سکیں۔ خانچے والے دوسرے پلیٹ فارموں سے جمع ہو کر اپنے مخصوص صدا بلند کر رہے تھے۔ فضا گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ، مختلف انجنوں کی پھپ پھپ، خانچے والوں کی صداؤں، مسافروں کی باہم گفتگو کے شور اور قلیوں کی بھدی آوازوں سے معمور تھی۔ برقی پنکھے بدستور آہیں بھر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر نے جو ابھی سگار کو دانتوں میں دبائے کش لے رہا تھا، اپنی کلائی پر بدی ہوئی گھڑی کی طرف بڑی بے پرواہی کے انداز میں دیکھا اور بازو کو جھٹکا دے کر مرمری میز پر سہارا دیتے ہوئے بلند آواز میں بولا، بوائے۔ تھوڑی دیر خادم کا انتظار کرنے کے بعد وہ پھر چیخا، بوائے بوائے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑبڑاتے ہوئے، نمک حرام، جی آیا حضور۔ دوسرے کمرے میں سے کسی کی آواز آئی۔ ساتھ ہی سفید لباس میں ایک خادم بھاگ کر اس مسافر کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ حضور، ہم نے تمہیں 2 دفعہ آواز دی، سوئے رہتے ہو تم لوگ شاید۔ حضور، میں نے سنا نہیں، ورنہ کیا مجال ہے کہ غلام حاضر نہ ہوتا۔ غلام کا لفظ سن کر مسافر کا غصہ فرو ہو گیا۔ دیکھو، درجہ اول کے مسافروں سے یہ بے رخی اچھی نہیں۔ ہم تمہارے بڑے صاحب کے بھی کان کھینچ سکتا ہے، سمجھے؟ جی ہاں، ایجنٹ کے، وہ ہمارا دوست ہے۔ خیر، دیکھو تم ویٹنگ روم میں جاؤ اور ہمارے قلی سے کہو کہ وہ صاحب کا تمام اسباب پلیٹ فارم پر لے جائے۔ گاڑی آنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ بہت اچھا حضور، اور ہاں، ہمارا بل دوسرے آدمی کے ہاتھ بھجوا دو۔ دیکھو، بل میں 555 نمبر سگریٹ کے ایک ڈبے کے دام بھی شامل کر لینا۔ 555 نمبر کا ڈبہ، خیال رہے۔ بل اور ڈبہ گاڑی میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے، جو مرضی میں آئے کرنا، مگر اب تم جاؤ اور جلد ہمارے قلی کو اسباب نکالنے کے لیے کہہ دو۔ مسافر نے یہ کہہ کر ایک انگڑائی لی اور میز پر پڑے ہوئے شراب کے گلاس میں سے آخری گھونٹ ایک ہی جرعے میں ختم کر دیے۔ گیلے ہونٹ ایک بے داغ ریشمی رومال سے صاف کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک خادم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مسافر بڑی رعونت سے ٹہلتا ٹہلتا پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ وہ ریل کی آہنی پٹڑیوں کے درمیان خیرہ کن روشنی کا ایک دھبا نظر آ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ آس پاس کی تاریکی کو چیرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دھبا روشنی کی ایک لمبی دھاری میں تبدیل ہو گیا اور دفتن انجن کی چندھیا دینے والی روشنی ایک لمحے کے لیے پلیٹ فارم کے کمکموں کو اندھا بناتی ہوئی گل ہو گئی۔ ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے انجن کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ تلے پلیٹ فارم کا شور دب کر رہ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ گاڑی اسٹیشن کے چبوترے کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ فارم کا دبا ہوا شور انجن کی گڑگڑاہٹ سے آزاد ہو کر ایک نئی تازگی سے بلند ہوا۔ مسافروں کی دوڑ دھوپ، بچوں کے رونے کی آواز، قلیوں کی بھاگ دوڑ، اسباب نکالنے کا شور، ٹھیلوں کی کھڑکھڑاہٹ، خانچہ والوں کی بلند صدائیں، شنٹ کرتے ہوئے انجنوں کی دل خراش چیخیں اور بھاپ نکلنے کی شاں شاں پلیٹ فارم کی آہنی چھت تلے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تیر رہی تھی۔ خالد، وحید کو دیکھا تم نے کس ڈبے میں ہے؟ نہیں تو خدا جانے اس گاڑی سے آیا بھی ہے یا نہیں۔ تار میں تو اس گاڑی کا ذکر تھا۔ ارے وہ ڈبے میں کون ہے؟ وحید؟ ہاں وحید۔ دونوں دوست بھاگتے ہوئے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں سے وحید اپنا اسباب اتروا رہا تھا۔ ریفریشمنٹ روم والا مسافر تیزی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ باہر دروازے کے برابر لگے ہوئے کاغذ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پیتل کی ایک سلاخ پکڑ کر قلی اور اپنے اسباب کا انتظار کرنے لگا۔ قلی اسباب سے لدے ہوئے گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھ دیکھ کر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مسافر نے اسے دیکھا اور جھلا کر بلند آواز میں کہا، ابے اندھے ادھر آ۔ قلی نے مسافر کی آواز پہچان کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر بھیڑ میں خود مسافر کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ابھی پریشانی میں تھا کہ ایک اور آواز آئی، کیوں نظر نہیں آ رہا کیا؟ ادھر ادھر، ناک کی سیدھ۔ قلی نے مسافر کو دیکھ لیا، اسباب لے کر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب ایک طرف ہٹ جائیے، میں اسباب اندر رکھ دوں۔ ہاں رکھو۔ مسافر دروازے کے قریب ایک گدے دار نشست پر بیٹھ گیا۔ مگر اتنا عرصہ سو رہے تھے کیا؟ خان سامان نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب کا سامان اٹھا کر گاڑی آتے ہی فوراً ڈبے میں رکھ دینا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس ڈبے میں سوار ہوں گے۔ قلی نے بھاری ٹرنک
بالائی نشست پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ریزرو ہے، باہر چٹ پر ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ہوتا تو ہرگز دیر نہ ہوتی۔ 1 2 3 8 اور یہ 10۔ قلی نے اسباب کی مختلف اشیاء گننا شروع کر دی۔ سامان قرینے سے رکھنے کے بعد قلی نے اپنے اطمینان کے لیے ایک بار پھر رکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالی اور ڈبے سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ صاحب اپنا سامان پورا کر لیجئے۔ مسافر نے بڑی بے پرواہی سے اپنی جیب سے ایک نفیس بٹوا نکالا اور ابھی کھول کر مزدوری ادا کرنے والا ہی تھا کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ ہماری چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی؟ چھڑی تو آپ ہی کے پاس تھی۔ میرے پاس؟ بگتا ہے، وہیں چھوڑ آیا ہے تو۔ چھڑی آپ کے پاس تھی، مگر صاحب اس سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں جب میں نے کوئی خطا نہیں کی۔ کلی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر مسافر آگ بگولا ہو گیا اور جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چلانے لگا، سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں؟ کسی نواب کا بچہ ہے، جتنے کی چھڑی ہے اتنی تو تیری اپنی قیمت بھی نہیں۔ چھڑی لے کر آتا ہے یا نہیں؟ چور کہیں کا۔ چور کے لفظ نے قلی کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس مسافر کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچ لے اور اسے اس اکڑ فون کا مزہ چکھا دے، مگر طبیعت پر قابو پا کر خاموش ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، چھڑی آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی، مجھے بتائیے میں وہاں سے لے آؤں۔ گویا میں بے وقوف ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھڑی لے کر آ ورنہ ساری شیخی کرکری کر دوں گا۔ قلی ابھی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر خانسامہ نظر آیا، جو ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ اور چھڑی لیے چلا آ رہا تھا۔ چھڑی خانسامہ لے کر چلا آ رہا ہے اور آپ خواہ مخواہ مجھ پر برس رہے ہیں، بگو مت، کتے کی طرح چلا رہا ہے۔ یہ سن کر قلی غصے سے بھرا ہوا مسافر کی طرف بڑھا۔ مسافر نے پورے زور سے اس کے بڑھے ہوئے سینے میں اپنے نوکیلے بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کھاتے ہی قلی چکراتا ہوا سنگین فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ قلی کو گرتے دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بیچارے کو سخت چوٹ آئی ہے، یہ لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں، منہ میں سے شاید خون نکل رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اسے بوٹ سے ٹھوکر ماری ہے، کہیں مر نہ جائے بیچارہ، کوئی دوڑ کر پانی کا ایک گلاس تو لائے۔ بھائی ایک طرف ہٹ کر کھڑے رہو، ہوا تو آنے دو۔ قلی کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالد اور اس کا دوست بھیڑ چیر کر گرے ہوئے مزدور کے قریب پہنچے۔ خالد نے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں پر اٹھا لیا اور اخبار سے ہوا دینا شروع کر دی، پھر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، مسعود، وحید سے کہہ دو کہ اب ہم اس سے گھر پر مل سکیں گے، اور ہاں اس ظالم کو دیکھنا کہاں ہے، گاڑی چلنے والی ہے، کہیں چلا نہ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس مسافر کے ڈبے کے پاس جمع ہو گئے جو کھڑکی کے پاس بیٹھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار پکڑے پڑھنے کی بے سود کوشش کر رہا تھا۔ مسعود اپنے دوست وحید سے رخصت ہو کر اس مسافر کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے قریب جا کر نہایت شائستگی سے کہا، آپ یہاں اخبار بینی میں مصروف ہیں اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، پھر میں کیا کروں؟ چلیے اور کم از کم اس کی حالت تو ملاحظہ کیجیے۔ کم بخت نے میرے سفر کا تمام لطف بدمزہ کر دیا۔ اور پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، چلیے صاحب یہ مصیبت بھی دیکھنا تھی۔ خالد بے ہوش قلی کا سر تھامے اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ جھکے ہوئے خالد اور قلی کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ خالد، آپ تشریف لے آئے ہیں، مسعود نے مسافر کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ ہاں جناب، یہ ہے آپ کے ظلم کا شکار، کسی ڈاکٹر کو ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے، مسعود نے مسافر سے کہا۔ مسافر قلی کے زرد چہرے اور لوگوں کا گروہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور گھبراتے ہوئے جیب سے اپنا بٹوا نکالا۔ مسافر ابھی بٹوا نکال ہی رہا تھا، قلی کا جسم متحرک ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ہجوم کی طرف پریشان نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ نوٹ آپ اسے میری طرف سے دے دیجئے گا، میں جا رہا ہوں، گاڑی کا وقت ہو گیا ہے، مسافر نے مسعود کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا، اور پھر قلی کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا، ہم نے اس غلطی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ قلی یہ سن کر تڑپا اور منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے یہ چند الفاظ اپنی زخمی چھاتی پر زور دے کر ادا کیے، میں بھی انگریزی زبان جانتا ہوں، 10 روپے، ایک انسان کی جان کی قیمت، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ جو باقی الفاظ اس کے خون بھرے منہ میں بلبلے بن کر رہ گئے۔ مسافر قلی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ قلی نے بڑی تکلیف سے مسافر کی طرف رخ پھیرا اور منہ سے خون کے بلبلے نکالتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی کچھ ہے، یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافر کے منہ پر تھوک دیا، تڑپا اور پلیٹ فارم کی آہنی چھت کی طرف مظلوم نگاہوں سے دیکھتا ہوا خالد کی گود میں سرد ہو گیا۔
مسافر کا منہ خونی تھوک سے رنگا ہوا تھا۔ خالد اور مسعود نے لاش دوسرے آدمیوں کے حوالے کر کے مسافر کو پکڑ کر پولیس کے سپرد کر دیا۔ مسافر کا مقدمہ 2 مہینے تک متواتر عدالت میں چلتا رہا۔ آخر فیصلہ سنایا گیا۔ فاضل جج نے ملزم کو تھوڑا سا جرمانہ کرنے کے بعد بری کر دیا۔ فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ قلی کی موت اچانک تلی پھٹ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ فیصلہ سناتے وقت خالد اور مسعود بھی موجود تھے۔ ملزم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ قانون کا قفل طلائی چابی سے کھل سکتا ہے۔ خالد اور اس کا دوست باہر برآمدے میں گفتگو کر رہے تھے، مگر ایسی چابی ٹوٹ بھی جایا کرتی